चलें जी, आयत नंबर हम पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से अगली 83। लक़द वो इदना नहनु व अबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन्ना हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। हमसे और हमसे पहले बाप दादों से ऐसी बात का वादा होता आया है, कुछ नहीं पहले औदों के ये सारे अफसाने हैं। अल्लाह अकबर। इन मुनकरों से कह दो, अच्छा अगर तुम जानते हो तो बतलाओ ज़मीन और वो तमाम मखलूक़ात जो इसमें हैं किसके लिए हैं। वो फ़ौरन कहेंगे अल्लाह के लिए। तो फिर क्या है भाई, तुम गौर क्यों नहीं करते? अफला तज़क्करून, नसीहत क्यों नहीं पकड़ते? कुल मन रब्बुस समावात सुब ई व रब्बुल अर्शिल अजीम सब ई। तो इनसे पूछो कि वो कौन है जो बाकी आसमानों का परवरदिगार है और अर्श अजीम का भी मालिक है। तो फ़ौरन कहेंगे सयकूलून ना लिल्लाही। उन्हें कहो कि फिर तो तुम कहती हो अल्लाह के लिए ही है। फिर भाई बताओ कि कुल अफला तत्ताकून, तुम अल्लाह से फिर क्यों नहीं डरते? तो इनसे पूछा तो इनसे पूछो कि अगर तुम जानते हो तो बतलाओ वो कौन है जिसके कब्जे में तमाम चीज़ों की बादशाही है। तो वो सबको पनाह देता है और कोई इसको पनाह नहीं देता। वो कहेंगे ये सिफतें तो अल्लाह की हैं। तो क्या फिर तुम्हारी अकलें क्यों काम नहीं करती? हकीकत ये है कि हमने सच्चाई ने जितला दी और ये अपने दावा में कतन झूठे हैं। ना तो अल्लाह ने किसी हस्ती को अपना बेटा बनाया है, ना इसके साथ कोई दूसरा मबूद है। अगर होता तो हर मबूद अपनी ही मखलूक की फिक्र में लगा रहता और एक मबूद दूसरे मबूद पर चढ़ दौड़ता। अल्लाह की ज़ात इन बातों से पाक है जो ये इसकी निस्बत बयान करते हैं। आलमिल गैबी व शहादती फतआला अम्मा युशरिकून। वो गैब और शहादत दोनों का जानने वाला है। उन्होंने जो कुछ शिरक की बातें बना रखी हैं वो इन सब से बालातर है। तुम कह दो कुल रब्बी इम्मा तुरयन्नी मा युआदून। आप कह दीजिए मेरे रब, जिन बातों का तूने वादा किया है अगर इनका ज़ुहूर मेरे सामने होने वाला है तो ए अल्लाह मुझे इस ग्रोह में न रखियो जो ज़ालिम ग्रोह हो। और हम इस पर भी कादिर हैं कि जिन बातों का इनसे वादा किया है उन्हें तुझे दिखा दें। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि ऐसे तर्ज अमल के ज़रिए दूर कर दो जो बेहतर तर्ज अमल हो। और हम इनसे बेखबर नहीं जो ये तेरी निस्बत हो। अल्लाह अकबर। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो तुमसे बुराई करे तो तुम उससे बुराई ना करो। अगर अच्छाई नहीं कर सकते ना तो बुराई भी ना करो। और अगर तुम बेहतरीन इंसान हो तो जो तुमसे बुराई करे तुम उससे अच्छाई करो। ये नहीं है कि बुराई का जवाब बुराई से दे दिया तो तुम कहते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। उस पर सब्र करना पड़ता है। आपकी दुआ ये हो कि ए अल्लाह मैं शैतानी वसवसों से तेरे दामन में पनाह लेता हूँ और मैं इससे भी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। और ये उन मुनकरों का हाल ऐसा ही रहेगा यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक के सराने मौत आ खड़ी हुई तो इस वक्त कहने लगेगा कि ए अल्लाह मुझे फिर लुटा दे। अल्लाह अकबर। और देखिए एक यही जो हम आयतें पढ़ रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर चंद शेर कभी लिखे थे, मैं सुना देती हूँ कि अल्लाह ने जो बुरा दौर कहा है ना उससे पनाह मांगने के लिए कितने प्यारे ये शेर है कि उस बुरे दौर में अल्लाह मुझे ना करना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना है। यानी अगर तुम जो तालीम हासिल कर रहे हो अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। यानी जो तलवार आप लोगों ने कोई ऐसी जगह उठाई है ना तो उसमें आखिरत का कोई जिक्र नहीं है और दुनिया के लिए उठाई है। तो नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। ये जो अल्लाह का नाम लिए फिरते हैं ना कि अल्लाह अकबर, हम ये कर देंगे तो अल्लाह अकबर हम वो कर देंगे, ये नारे भी फिर फितना है अगर तुम अल्लाह के नाम पर नहीं कर रहे थे, अगर दुनिया के नाम पर कर रहे। तो नबी करीम से यही कहते थे कि ए अल्लाह फितने के दौर से आने से पहले तो मुझे उठा लेगा। यानी फितने से पहले, फितने से ज़्यादा मौत बेहतर है। अल्लाह अकबर। फिर आयत नंबर हम पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से, आयत नंबर 99। इन मुनकरों का हाल ऐसा ही रहेगा यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के सराने मौत आ खड़ी होगी तो कहने लगेगा अल्लाह मुझे फिर लौटा दे, शायद अब मैं नेक काम कर सकूं। हरगिज़ नहीं, ये महज एक कहने की बात है जो ये कह रहा है, अब ऐसा होने वाला नहीं। इन लोगों के पीछे एक आड़ है जो इन तक नहीं रहेगी कि वो दोबारा उठाए जाए। हमें क्या पता भाई, अल्लाह आलम कि जब मुर्दों को दफनाया जाता है और कई मुर्दे यहाँ दफन है ना, तो हम क्या पता अल्लाह वो हमारी सारी ये चीज़ें देख रहे हों, बातें सुन रहे हों और अल्लाह ने कहा बस एक आड़ है, अब तुम इधर नहीं आ सकते और तड़प रहे हों कि हम फिर जाएं दुनिया में तो शायद हम अच्छे काम कर लें। अल्लाह अकबर। फिर एक आड़ आ जाती है, उसके बाद वो इधर नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। फ़ायज़ा नुफ़िख़ फ़ी सूरी। फिर जब वो घड़ी आ जाएगी कि नरसिंह का फूंका जाएगा तो इस दिन ना तो इन लोगों के बाहमी रिश्तेदारियाँ बाकी रहेंगी, ना कोई एक दूसरे की बात ही पूछेगा। इस दिन जिन लोगों के नेक कमाल का पल्ला भारी निकलेगा बस वही लोग हैं जो कामयाब हुए, और जिनका पल्ला हल्का हो गया तो वही हैं जिन्होंने अपने को बर्बादी में डाल दिया, हमेशा जहन्नम में रहने वाले। आग के शोलों की लपेट में इनके चेहरों को झुलसती हुई आग होगी, वो इनके मुंह बगाड़ देगी। क्या ऐसा नहीं हो चुका कि मेरी आयतें तुम्हारे आगे पड़ी जाती थी और तुम इन्हें जुटलाते रहते थे? वो कहेंगे ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हमारा ग्रोह गुमराहों का ग्रोह हो गया था।
اب ہمیں اس حالت سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسی گمراہی میں پڑیں تو بلا شبہ نافرمان ہوئے۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ اور زبان مت کھولو۔ ہمارے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا خدایا ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بھی بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تجھ سے بہتر رحم کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن تم نے انہیں اپنے تمسخر کا مشغلہ بنا لیا، یہاں تک کہ اس مشغلہ نے ہماری یاد بھی بلا دی تھی، تم ان لوگوں کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرمائے گا کہ آج ہم نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا، وہی ہے جو فیروز مندی ہے، جو جس کو یہ مل گیا۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں خیال ہے کہ تم زمین میں کتنے برس تک رہے؟ وہ کہیں گے بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ان سے پوچھو جو گنتے رہتے ہیں، یعنی جو حساب دان ہیں، ان سے ہی پوچھ لو، اللہ نے کہا۔ ان سے کہا جائے گا ہاں تمہارا زمین میں رہنا اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بہت ہی تھوڑے زمانے کا رہنا تھا، کاش تم نے یہ بات جانی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ہو؟ فتعالی اللہ الملک مالک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ اللہ کی بادشاہی حقیقی ہے، ایسی بات کرنے سے پاک و بلند ہے وہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اس کی ایک ذات، جہانداروں کے تخت عزت کا مالک ہے وہ، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کے پروردگار کے حضور اس کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً کفر کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بس تم کہا کرو وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلی سورہ نور پڑھتے ہیں۔ جس رب کی شان نے، جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور اس میں کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ تاکہ اسلامی معاشرہ بدکاری اور بے حیائی سے مکمل طور پر بچ سکے اور تم کو اللہ کے دین قانون میں ان دونوں پر ترس نہ آئے۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر کر لیا کرو تو یہ وہ عبرت پکڑے، تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا اور اس نے مان لیا، لیکن مرد کون تھا نہ اس نے بتایا، اس کا مطلب تھا خود آ کے مانے۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑتے رہے لیکن وہ کہتی رہی نہیں مجھے پاک کریں، تو اس کو حمل ٹھہر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بتایا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے بچہ پیدا کرو پھر آنا۔ اس نے وہ 9 ماہ گزارے، بچہ پیدا کر لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرتے ہیں، کیونکہ اس عورت کو یہ سمجھ آ گئی تھی علم سے کہ آخرت کا عذاب نہ بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں، میں اپنے گناہ کی سزا پالوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں ہے، مجھے پاک کر دیں۔ پھر جب وہ آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو دودھ پلاتی رہو، جب یہ دودھ پینا چھوڑے تب آنا۔ پھر وہ اس کو دودھ پلاتی رہی، جب دودھ پلاتی رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے آئی کہ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھا لیتا ہے تو مجھے سزا سنائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو لے جاؤ اور رجم کر دو۔ پھر جب اس کو رجم کیا، رجم کرنا آپ کو یہی ہوتا ہے، سارا دھڑ زمین کے اندر اتنا باہر ہوتا ہے کندھوں سے، تو بس پھر پتھر مارتے جاؤ اور جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ پتھر مارتے گئے لوگ اور جب اس کا ایک خون کا قطرہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کرتے ہوئے پڑا تو انہوں نے نفرت سے اس کو جھاڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ایسا نہ کرو، یہ عورت پتہ کیا ہے، اس کی توبہ سے سارے مدینے کے ارد گرد کے لوگ بھی معاف ہو جائیں گے، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ، اور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ 2 عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اس نے اپنی مالکہ سے زنا کر لیا۔ تو ہمیں یہ ہماری کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اتنی اتنی بکریاں دے دو، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وقت کا نبی آیا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس آئیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بکریاں سب واپس کر دو، اللہ نے جو سزا دی ہے نا، پر ہم نے یہ کیا سزا پڑی ہے کہ دیکھو بدکار عورت اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ تاکہ اسلامی معاشرہ جو ہے نا اس بدکاری سے پاک ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بچہ کنوارا ہے اور جو کنوارا یہ گناہ کرے تو اس کو نا یہ کوڑے بھی ہیں اور جلا وطنی، 80 کوڑے اور جلا وطنی، لیکن اگر شادی شدہ گناہ کرے نا تو پھر اس کو پھر موت ہی ہے، رجم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سزا پائی اور بکریاں واپس کر دی اور اس سزا کو مانا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ بدکار مرد تو عادتاً بدکار عورت یا مشرکہ سے نکاح کر لیتا ہے اور زانیہ سے مشرک یا زانی کے سوا کوئی نکاح نہیں کرتا، اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے، یقیناً وہ اسے پسند نہیں کرتے۔
اب دیکھیں نا یہ بات حرام کر دی تھی تو ایک اب کہ اب مشرک سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اللہ نے حرام کر دیا مشرک سے، اہل کتاب سے نہیں، کہ جن پر کوئی کتاب نہیں اتری اور وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے ان سے۔ اب ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مرسد، ہاں مرسد ان کا نام تھا، جو مکہ سے جب لوگوں کو نکال دیا گیا تھا تو یہ لوگ بھی مدینہ آ گئے تھے، لیکن یہ ایک بڑے اونچے لمبے ڈیل ڈول کے صحابی تھے، تو وہ کہتے تھے میں جا جا کے نا مکہ سے اپنے قیدیوں کو اٹھا کے لاؤں گا دو دو کر کے، تو وہ قیدی بیچارے دبلے پتلے ہو جاتے تھے قید سے، تو وہ دو دو کو اٹھا لیتے تھے۔ تو یہ جب مکہ میں تھے نا اور شرک کے زمانے میں تھے، یہ جب مشرک تھے تو انہیں ایک عورت سے محبت تھی اور وہ اناق اس کا نام تھا، تو اس کے بغیر یہ رہتے نہیں تھے۔ اب یہ جب قیدیوں کو اٹھانے گئے ہیں تو اس عورت کو یہ رات کو پتہ چل گیا اور اس نے ڈیل ڈور سے پہچان لیا رات کو کہ یہ مرسد ہے۔ اس نے کہا مرسد آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میرے رب نے نا یہ ہمارے پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ چیز ہم پہ حرام ہو چکی ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا دیکھو میں چیخوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے، تو تم میری بات مانو۔ اس نے کہا بالکل نہیں مانوں گا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، لوگوں تمہارے قیدی اٹھانے کے لیے یہ آیا ہے۔ کہتی ہیں میں وہ بھاگا، میرے پیچھے لوگ لگے، میں ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا، ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد جب لوگ کھڑے ادھر ادھر میرا انتظار کرتے رہے چلے گئے، اور رات زیادہ ہو گئی، میں پھر گیا اور پھر میں دو قیدی اٹھا کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے پھر لیکن میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اناق مجھے بہت پسند کرتی ہے، تو میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری ہے کہ اب مشرک یا زانی کے سوا کوئی نکاح نہیں کر سکتا کہ مشرک ہی کرے زانی سے، اور مومن ان پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں حرام ہے، بالکل نہیں تم اس سے کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبتیں، یہ عشق اور یہ چیزیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کے حکم ان میں چھوڑنے پڑتی ہیں یہ چیزیں، اور جو لوگ پھر نہیں چھوڑتے پھر ان کی دیکھ لیں۔ اب آیت نمبر ہم 4 پڑھتے ہیں کہ والذین یرمون المحصناتی، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں گے اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکیں گے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ تاکہ لوگ بہتان باندھیں اور جھوٹی گواہی دینے والے سے باز آ جائیں اور پھر کبھی ان کی گواہی نہ قبول ہو، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلا شبہ بہت بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور انہیں کی یہ آیتیں اب تقریباً کافی گزریں گی، پتہ نہیں 19 آیتیں ہیں یا 18 ہیں یا 17 ہیں، انہیں کی شان میں یہ اتری ہیں۔ کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں واقعہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ان پر جو تہمت لگی وہ سارا پتہ ہے، ہمیں بتا دی کہ یہ بات کہ جب تم کسی پر تہمت لگاؤ گے نا، 4 عورتیں بیٹھ کے یا 2 عورتیں بیٹھ کے بات کرو گی کہ فلاں دیکھا ایسے ہی ہے، تو اللہ نے کہنا ہے گواہ لاؤ، تم نے دیکھا تھا، گواہ نہ لا سکے تو تہمت لگانے والی بھی 80 کوڑیں گے، اور جو تہمت لگائے گا نا اس کی ساری زندگی باقی گواہی بھی نہیں لی جائے گی، اس کی گواہی بند ایسے۔ اور بات چاہے سچی ہو، میں آپ کو بتاؤں، لیکن اگر گواہ نہیں لا سکے تو پھر یہ معاملہ غلط ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ بات سچی ہے، لیکن اللہ نے ایک قانون بنا دیا، کیوں؟ معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے کہ کوئی اٹھے مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگا دے، میں نے تو اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، طلاق دینی ہو، کسی اور سے ملنا ہو، آئے دن کوئی نہ کوئی کسی پہ، کوئی بہو ساس پہ یہ تہمت لگا دے۔ اللہ نے کہا آؤ اگر یہ تہمت لگاؤ گی نا، جب لگاؤ گے تو 80 کوڑے بھی ہیں اور تمہیں گواہ لانے پڑیں گے 4۔ کہاں سے ڈھونڈے جی گواہ؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو میں کیا اس وقت گواہ ڈھونڈتا پھروں یا میں ان کو ماروں؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی، لیکن اللہ نے جو قانون بنا دیا وہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ ان پر تہمت لگی تھی، تو اس لیے اللہ نے پھر ان کی شان میں یہ اتارنا شروع کی آیتیں کہ تم لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ تہمت لگائی اور مشہور ہو گئی اس علاقے میں جب یہ بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھتا رہتا تھا کافروں کی باتیں سن کے، تو اس لیے اللہ نے یہ آیتیں اتارنا پھر شروع کی جب وہ بہت بیمار ہو گئی تھی پھر یہ سیر سکے۔ پھر کہا گیا کہ آیت نمبر 5، ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بلا شبہ بخشنے والا ہے وہ، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کا وجود اپنے وجود کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ واضح طور پر مجلس میں اللہ کی قسم کھا کر کہے بلا شبہ وہ راست بازوں میں سے ہے اور سچی قسم کھا رہا ہے۔ ایک اور بھی حال بتا دیں کہ ایک اس کا یہ بھی حال ہے کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو یا عورت اپنے مرد کو اس طرح دیکھے تو پھر ایک یہ حال یہ ہے کہ مجلس میں یہ 4 قسمیں کھائیں، 5ویں قسم جب کھائیں اس میں ابھی آئے گا تو پھر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اپنے لیے بدعا کرو، تو پھر وہ اور پھر یہ مانی جائے گی یہ بات اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ انہیں دونوں ہی قسمیں کھا لیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ جو عذاب کرے گا وہ کرے گا۔ ہم یہ آیتیں پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں کہ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ غلط بات کہہ کر جھوٹوں میں سے ہے، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ میرا خاوند سچوں میں سے ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم مصیبت میں جا پڑتے۔ اللہ بڑا توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ
جن لوگوں نے ایک بڑا اتہام باندھا تھا وہ تم ہی میں سے تھے، ایک گروہ ہے تم ہی میں سے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا گناہ کمایا اور اس کے لیے وبال ہے، اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صفوان بن معطل سلمی یہ جو تھے، یہ انہوں نے بہت افواہیں پھیلائی تھیں اس بارے میں۔ یہ یہاں سے آیت نمبر 11 سے یہ شروع ہو رہی ہیں آیتیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ کے بارے میں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ بہت بڑا گروہ تھا یہ ایک، جنہوں نے یہ طوفان اٹھایا تھا۔ مسلمانوں جب تم نے ان کو سنا تھا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا؟ کیوں نہ کہا یہ تو سری جھوٹ ہے، ہم نہیں مان سکتے؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں ہمارے دماغوں میں بھی نا ہر وقت دلوں میں بدگمانیاں آتی ہیں۔ یہ بدگمانی جو ہے نا یہ انسان کو برائیوں کی طرف ہی لے جاتی ہے، اور وہم و گمان میں وہ اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، اور سب میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کا سن کے نا تو تم نے نیکی کا گمان کیوں نہ کیا۔ اب کسی کی بھی آپ برائی کو سنیں نا تو آپ کہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو چھوڑ دو، اس کی نا اس کو نیکی کی طرف لے جاؤ۔ تو پیغمبر کی بیوی کے متعلق تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا، اور تم سب اس وہم میں کیوں پڑ گئے؟ وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ یعنی دیکھیں نا اللہ کی شان، آپ دیکھیں کہ واقعہ ہے یہ تہمت کا عائشہ رضی اللہ عنہا کا بتانے سے پہلے یہ جو 2-4 آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں، فوراً ہی اللہ نے پہلے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ جو تہمت لگائے گا اس کی سزا کیا ہے۔ اور واقعہ کیا سنانا تھا؟ جب میں نے آیتیں اتار دی ہیں تو تم کیوں نہیں گواہ لائے تھے کہ بھئی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تم تہمت لگا رہے ہو، گواہ لاؤ؟ تم نے کیوں یہ باتیں مان لی تھی؟ ہم بھی آج تک یہ مان رہے ہیں، ہم بھی کون کہتا ہے کہ گواہ لاؤ؟ ہم بھی کوئی بات ایسی ہو جائے ایک دوسرے کی، وہ اس کو بتاتی ہے بہن میں نے تمہیں بتایا ہے، بس اپنے تک ہی رکھنا۔ اب وہ بہن آگے بتاتی ہے 4 بہنوں کو، تم بھی اپنے تک ہی رکھنا، اور بات پھیلتی جاتی ہے، کوئی اپنے تک نہیں رکھتا۔ تو یہ اس وقت نہیں انہیں ڈر آتا ہم عورتوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کیا رکھی ہے قرآن میں؟ بس زبان کو چپ رکھو، اور کوئی بات بھی کرے اسے بھی چپ کرا دو، نیکی کی طرف اسے لے جاؤ، اسے کو نہیں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، یہ پڑھ لیا تھا جب تم ان افواہوں کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے تھے جس کا تم کو ہرگز علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ جب تم نے ایسی بات کو سنا تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر لائیں؟ خدایا تو پاک ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو منافق باندھ رہے ہیں۔ اللہ تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کی بات پھر کبھی نہ کرنا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، اور اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدکاریوں کی اشاعت ہو اور برائیوں کی باتیں پھیلتی رہیں، ان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دو دردناک دونوں میں عذاب ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس صورتحال یہ کیسی ہوگی۔ اور اگر تم پر فضل نہ ہوتا تو اس کی رحمت نہ ہوتی۔ بلا شبہ اللہ شفقت کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدم پر قدم نہ چلنے لگو، محتاط رہو اور بے پرکی نہ بنایا کرو۔ اور جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ تو اس کو بے حیائی اور بے ہودگی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک باز نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے خاص فضل سے پاک باز بنا دیتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل و خشائش ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے عزیزوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دے گیا، چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے؟ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تھا کہ ام مستہ ایک صحابی ہیں، تو وہ بھی اس چیز میں شامل ہو گئے تھے کہ بہتان کی بات میں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں تو اس کی ہیلپ کرتا ہوں اتنی، اور یہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں اب اس کو کوئی صدقہ خیرات نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے دیکھیں خود تو ایک سے بڑھ کر آیت ہمیں بتائی ہے کہ میں یہ سزا دوں گا جو تہمت لگائے گا اس کی بخشش نہیں ہو، لیکن اپنے بندوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اس سے درگزر کر دو، کیونکہ اللہ نے انسانوں میں یہ چیز پیدا کرنی ہے تاکہ انہیں جنتوں میں لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو لوگوں پہ قسم کھانے والے کہ میں نہیں دوں گا؟ تو جب یہ آیت اتری نا آیت نمبر 22، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توبہ کی اور کہا کہ میں اس کو اسی طرح دوں گا۔ حالانکہ دیکھیں بیٹی پر کوئی الزام لگائے نا، آج کل بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی بات ہو جائے نا مرن جین ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں پھر کوئی ملتا۔ دین بہت وسیع ہے، اس کو ماننا بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ یہ بھی پڑھ لی ہے میں نے، اور آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 24، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، آیت نمبر 26 پڑھنی ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اچھا جی، بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر اتہام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں مقامات میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن اللہ کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر
ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے. اس دن اللہ ان کو پوری پوری جرم کی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی سچا ہے اور ظاہر کرنے والا ہے. یاد رکھو کہ ناپاک باتیں ناپاک لوگوں کا کام ہے اور ناپاک لوگ ناپاک باتیں ہی کرتے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگ کرتے ہیں. پاکیزہ لوگ پاکیزہ ہی باتیں کرتے ہیں. یہ سب لوگ ایسی باتوں سے مبرہ ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو اللہ کی بخشش اور عزت کی روزی ہے. اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہوا کرو جب تک اجازت نہ لے، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. دیکھیں کتنی پیاری باتیں سکھا دی ہیں. جب کسی کے گھر میں آؤ نا 3 دفعہ دروازہ کھٹکاؤ، 3 دفعہ بیل دو، اور اگر وہ نہیں کھول رہے نا واپس چل جاؤ، 3 دفعہ کر لو. پھر یہ بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ہو کے جو چیتوں میں سے دیکھتا ہے نا یا کسی ہول میں سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ میں حکم ہے کہ کوئی تیر مار دو، کوئی سلاخ مار دو. یعنی آپ کے گھر میں اگر پردہ لگا ہوا ہے، پہلے دروازے نہیں بھی تھے تو پردہ ہٹا کے دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. دروازہ کھلا ہے تھوڑا سا تو آپ کو اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر جب تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تب اس میں مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ ملے، اور اگر تم کو جواب ملے گا کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے بہت پسندیدہ بات ہے، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تم سب کو جانتا ہے. یہاں پر واپس کہہ دو نا کہ بھائی واپس چل جاؤ، نہیں ملنا ہم نے ابھی، تو وہ کہے گا ساری زندگی نہیں اب ملنا، تم آنا میرے گھر پھر بتاؤں گا. یہ کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں. تم کو ایسے مکان میں داخل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں جس میں کوئی رہتا نہ ہو، اس میں تمہارا سامان ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اے پیغمبر اسلام، آپ ایمان والوں میں سے فرما دیں کہ اپنی نظریں سچی رکھیں اور اپنے ستروں کی نیچی رکھیں اور اپنے ستروں کی حفاظت کریں. یہ بات ان کے لیے ہے بڑی پاکیزہ. آپ دیکھیں نا آیت شروع ہونے لگی پردے کی، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کہہ دیا کہ تم اپنی آنکھیں نیچی رکھو اگر عورتیں نظر بھی آئی ہیں تو. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سالی رشتہ یہ بنتا ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ بالغ ہو گئی تھی، اب چھوٹی تھی لیکن، اور وہ سامنے آئی تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں ادھر کر لی اور کہہ دیا کہ جب لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کو اس کے ستر پورے ڈھانپنے کا اسے کہو اور کپڑے ایسے پہنو جو نظر نہ آئے. یعنی ہم عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم کپڑا خریدیں نا تو آپ ہاتھ اندر کر کے دیکھ لیا کریں. باریک تو نہیں ہے گرمیوں میں خاص طور پہ، سردیوں میں تو پھر کور ہو جاتا ہے، اوپر ہم چادریں اور سویٹر وغیرہ پہن لیتے ہیں. شلواریں میں کپڑے بھی بڑے پتلے ہوتے ہیں تو دور سے آپ چلتی ہیں نا سارا عکس نظر آتا ہے. یہ جو لوگ عبایا پہنتی ہیں چلو ان کو تو ٹھیک ہے، وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں پھر، لیکن یہ بھی غور رکھنا چاہیے کہ کپڑا دیکھیں تو خرید کے دیکھیں. اچھا، اس کے بعد اے پیغمبر اسلام، آپ ایمان والیوں سے فرما دیجئے کہ اپنے گھروں سے باہر جائیں تو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنے ستروں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں کھلا ہی رہتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینہ پر ڈالے رہا کریں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں. اپنی زپائش کسی پر ظاہر نہ کریں. ہاں، جب وہ گھروں میں ہوتی ہوں تو بھی سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے خامدوں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عام عورتوں کے جو مسلمان ہیں یا اپنی باندیوں کے جن کو انہوں نے خریدا ہے لیکن ابھی آزاد نہیں کیا، یا اپنے ان ملازمین کے جو عورتوں کی زیب و زینت سے غرض نہیں رکھتے، بوڑھے کھوسٹ ہو چکے ہیں، یا لڑکوں کے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، جو عورتوں کے اسرار سے بھی ابھی بے خبر ہیں. اور یہ بھی یعنی چھوٹے بچے کو آپ نوکر رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں کہ جس زینت کو چھپا رہی ہیں وہ آشکارا ہو جائے. اور اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم نے جو بھی یہ پردے کی آیتیں پڑھی نا، اس آیت کو لے کے علماء میں اختلافات ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ پوری عورت ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، آنکھیں نظر آئیں بہت معمولی، کچھ کہتے ہیں ایک آنکھ نظر آئے، ایک بھی ڈھک لے پوری طرح. کچھ کہتے ہیں علماء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ پردہ کرو، ستر ڈھانکو، جو ڈھانکنے والی چیزیں ہیں وہ ڈھانکو، لیکن جو نظر آتی ہیں. پاؤں نہیں عورت ڈھانک سکتی، اور پاؤں کے نیچے تک کرے، یعنی گھٹنا بھی نظر نہ آئے. ہاتھ جو نظر ہی آتے ہیں ہمیشہ، چہرہ جو ہے وہ نظر ہی آتا ہے، لیکن سادہ رکھے. جب وہ باہر جانا ہے تو سج سنور کے میک اپ کر کے نہ جائے کہ سارے دیکھیں. یہ کرتے ہیں اختلاف کے نہیں، یہ چیزیں جو اللہ نے نہیں کہیں ڈکی ہوئی وہ نہ ڈکو. کچھ کہتے ہیں نہیں سب ڈکو. آپ لوگ نا یہ سمجھا کریں کہ جو لوگ لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، ویل کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں پہ بھی گلوز پہنتی ہیں، کہتی ہیں کچھ نظر نہ آئے، تو بالکل صحیح ہے، کوئی بات نہیں. وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی ہیں، جتنا پردہ کر سکتی ہیں کریں، اچھی بات ہے. تو جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ڈھکو، یہ اپنے سینے ڈھک لو، اوڑھنیاں اوڑھ لو سر پہ پاؤں تک، تو کچھ نظر نہ آئے اور پھر شریفانہ طریقے سے جاؤ، یہ بھی پردہ صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ خود ہی آپ سوچ رہے ہیں، عقل مند ہیں ساری عورتیں، کہ بعض لوگ عبایا بھی پہنتی ہیں لیکن اتنا کسا ہوا عبایا پہنتی ہیں کہ جسم کی پوری شیپ نظر آتی ہے. تو یہ بھی کوئی لباس نہیں ہے. پھر آپ نے عبایا کہنے کو پہنا ہے، لیکن کیا فائدہ؟
تو اس کا تو پھر روایا بھی نہیں. اگر اس کی نسبت وہ عورت جو کپڑے پہن کے صرف لباس اور چادر بڑی سی لے کے اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے وہ صحیح ہے.